शादी से पहले रमज़ान कोई काम नहीं करता था। माँ बाप ने तंग आकर रमज़ान की शादी कर दी कि बीवी आएगी, जिम्मेदारी पड़ेगी तो रमज़ान काम करेगा। शादी के बाद रमज़ान की बीवी हलीमा ने घरेलू तंगी से तंग आकर अपना जेवर बेचकर रमज़ान को रक्षा लेकर दिया। कुछ दिन तो रमज़ान ने काम दिल लगाकर किया और इसके बाद रक्षा स्टैंड पर रक्षा खड़ा करके रमज़ान लोगों से बातें करता रहता। सास ससुर हलीमा से चोरी चुपके गोश्त खाते, दूध पीते। हलीमा और इसके बच्चे मुंह देखते रह जाते। एक रोज़ हलीमा का बेटा बुखार में तप रहा था और दूध मांग रहा था। तंग आकर हलीमा घर से बाहर आई। सामने बिल्ली के प्याले में दूध देखकर, दादो थोड़ा सा गोश्त का सालन मुझे भी दे दें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अम्मी कभी पकाती ही नहीं हैं। कभी दाल पका लेती हैं और कभी टिंडे। 5 साला ज़ीशान दादी के पास खड़ा हुआ था, मिन्नतें करते हुए। दादी से थोड़ा सा गोश्त का सालन मांग रहा था। रज़िया ने घूरी डालकर अपने पोते की तरफ देखा। चल भाग यहाँ से, अपने बाप को बोल कोई काम धंधा किया करे और तुम्हें भी गोश्त खिला दिया करे। हमने कोई ठेका तो नहीं उठा रखा ना। पहले तुम्हारे बाप को पाला, बड़ा किया, घर बना के दिया, शादी की और अब तुम्हें भी पालें। निकलो यहाँ से, कोई गोश्त वोश्त का सालन नहीं है। रज़िया ने झिड़क कर ज़ीशान को वहाँ से भगा दिया तो वह आंसू भरी आंखों के साथ हलीमा के पास जा बैठा। अम्मा, हमारे अब्बा काम क्यों नहीं करते? क्या इनका दिल नहीं करता कि हम भी गोश्त खाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनें, दूध पिएं? मासूम ज़ीशान के लहजे में हसरत बोल रही थी। हलीमा का दिल बुरी तरह से दुखा। बेटे को प्यार से गले लगाया और गाल चूम डाले। कोई बात नहीं बेटा, मैंने आज आपकी पसंद की सब्ज़ी बनाई है, आलू और मटर, वो खा लेना। ज़ीशान इतनी सी बात पर खुश हो गया था। फ़ौरन सर हिलाते हुए हाथ धोने भागा। हलीमा ने जल्दी से सालन बनाने लग गई और फिर जल्दी से ही हलीमा ने तवे पर रोटी डाली और गरम गरम सालन और रोटी ज़ीशान के सामने रखी। ज़ीशान रग़बत से खाने लगा। रमज़ान कोई काम नहीं करता था और हलीमा बच्चों की आंखों में छुपी हुई हसरतें देख नहीं सकती थी। मुझे कुछ करना होगा, आज रमज़ान से बात करती हूँ। शाम को रमज़ान घर आया तो हलीमा को आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। हलीमा, ओए हलीमा, जल्दी से खाना लेकर आ, बहुत भूख लगी है। हलीमा जल्दी से उठी, तवे पर गरम रोटी डाली और लाकर रमज़ान के सामने रख दी। रमज़ान, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। साथ ही इसने सलीके से बात का आगाज़ किया। हाँ बोल, क्या बात है? सालन आज बहुत अच्छा बनाया है। वह साथ साथ खाना खा रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरा थोड़ा सा जेवर है, वो बेचकर आपको कोई कारोबार करवा दूँ ताकि घर की ये तंगी ख़त्म हो। बच्चे रोते रहते हैं, अच्छा खाने पीने को मांगते हैं, बड़े हो रहे हैं, अब हमेशा तो इन्हें नहीं टाल सकती ना। हलीमा की बात सुनकर रमज़ान ने भी कुछ सोचा, फिर इसकी तरफ देखा। ठीक है, तो फिर ऐसा कर, जेवर बेचकर मुझे रक्षा ले दे। आजकल रक्षा चलाने पर बहुत आमदनी हो रही है। इस तरह हलीमा ने जेवर बेचकर रमज़ान को रक्षा ले दिया। रमज़ान दिल लगाकर काम करने लगा। घर में गोश्त और दूध आने लगा। बच्चे भी खुश होकर गोश्त खाते और दूध पीते। अब तो ससुर और सास भी बहू और पोता पोतियों के सदके वारी जाने लगे थे। पहले गोश्त और दूध वगैरह लाते थे तो चोरी चुपके से खुद ही खा पी लिया करते थे। हलीमा सिर्फ खाने बनाने के लिए रखी हुई थी। गोश्त लाते, हलीमा भून कर देती और वो दोनों बैठे देखते ही देखते चट कर जाते। कभी हलीमा से नहीं कहा था कि थोड़ा सा तुम भी चख लो या अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा ले लो। यहाँ तक कि इन्होंने कभी रमज़ान का भी ख्याल नहीं किया था। ससुर और सास दोनों सेहतमंद थे। ससुर किराने की दुकान पर काम करते थे, इसलिए अपना और बीवी का खर्चा बआसानी उठा रहे थे। रमज़ान बचपन से ही पढ़ाई में नालायक था। ना काम करने में दिल लगता था और ना ही पढ़ाई में दिल लगता था। इनके बाप ने बहुत कोशिश की कि रमज़ान कोई काम धंधा सीख ले और नहीं तो मेहनत मजदूरी करने लगे, मगर रमज़ान से कुछ नहीं होता था। बचपन में लाड प्यार दिया और जब वो बड़ा हो गया तो बहुत ज़्यादा निकम्मा हो गया। माँ बाप की किसी बात पर कान ही नहीं धरता था। रज़िया और जमाल जब इसे समझा समझा कर थक गए तो इन्होंने फ़ैसला किया कि रमज़ान की शादी कर देते हैं। हो सकता है कि सर पर बीवी की जिम्मेदारी पड़े तो ठीक हो जाए और कमाने लगे। रिश्ता देखना शुरू हुए तो रज़िया की मंजूर नज़र हलीमा ठहरी। वो मुनासिब सूरत थी, मुनासिब पढ़ी लिखी, साबिर शाकर नज़र आती थी। बाप मजदूर था, चारपाई पर लेटा था। 3 बहनें थीं जो अपने अपने घरों की थीं
اور وہ دور دراز شہروں میں بیاہی گئی تھیں۔ ایک یہی حلیمہ رہتی تھی۔ ماں کو مرے عرصہ گزر چکا تھا۔ رضیہ کو ایسے ہی گھر چاہیے تھا جہاں کی لڑکی غریب مسکین ہو، اس کے سامنے آواز بھی نہ نکالے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نکمے بیٹے کو بھی سیدھا کر دے۔ اس طرح حلیمہ بیاہ کر رمضان کے گھر آ گئی۔ چند دنوں تک اس نے دیکھا کہ رمضان گھر پر ہی ہوتا ہے۔ شادی کے 1 مہینے بعد وہ پوچھ بیٹھی کہ آپ کو کام پر نہیں جانا، اور رمضان نے واویلا ڈال دیا۔ کہنے لگا، مجھے آج تک کام پر میرے ماں باپ نہیں بھیج سکے تو تم کیا چیز ہو؟ تمہیں پہننے اوڑھنے کو مل رہا ہے نا، کھانے پینے کو مل رہا ہے، تو پھر صبر شکر کر کے گزارا کرو اور میرے کام پر جانے کی فکر نہ کرو۔ حلیمہ چپ ہو گئی۔ اسے لگا کہ شاید رمضان ابھی مزید چھٹیاں کرنا چاہتا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کام ہی نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ حلیمہ کے سامنے رمضان کی سچائی آئی تو اس نے سر پکڑ لیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت گزر چکا تھا۔ وہ رمضان کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اب نہ اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی اور نہ ہی کام کے لیے مجبور کر سکتی تھی، اس لیے صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ گھر میں راشن سسر ڈلوا دیتے تھے اور بل وغیرہ بھی سسر ہی بھرا کرتے تھے۔ حلیمہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی، بدلے میں اسے اور رمضان کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حلیمہ پر کرم کیا اور حلیمہ کے پاس ایک خوبصورت بیٹا ہوا۔ اخراجات بڑھ گئے تھے۔ بچے کی 100 ضروریات تھیں جنہیں پورا کرنے کے لیے حلیمہ کو ساس سسر کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ پھر 2 سال بعد ایک بار پھر سے حلیمہ امید سی ہوئی۔ اس بار اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی بھی بہت خوبصورت تھی، مگر ان کا کنبہ پھٹ گیا تھا۔ اب حلیمہ اور اس کے بچے بوجھ بن گئے تھے۔ بھلے حلیمہ ان کی لاکھ خدمت کرتی تھی، انہیں ہر چیز ہاتھ میں لا کر تھماتی تھی، مگر یہ خدمت اب مہنگی پڑ رہی تھی۔ جتنا خرچہ وہ حلیمہ اور اس کے بچوں پہ کر رہے تھے، اتنے میں تو ایک کام والی آرام سے رکھ لیتے۔ اس لیے انہوں نے حلیمہ کو تیور دکھانے شروع کر دیے۔ ساس طعنے مارتی کہ ایک شوہر کو مٹھی میں نہیں کیا، اسے کام پہ نہیں لگا سکی، جبکہ رمضان کے سامنے اچھے بن جاتے۔ رمضان گھر پر نہ ہوتا تو اچھی اچھی چیزیں بنوا کر کھا لیتے اور رمضان کے سامنے دکھاوا کرتے کہ وہ بھی دال روٹی کھا رہے ہیں۔ بچے جب رمضان کو یہ سب بتاتے تو رمضان حلیمہ کو ہی جھڑک کر رکھ دیتا اور کہتا کہ تم جان بوجھ کر بچوں کو میرے ماں باپ کے خلاف کر رہی ہو، انہیں جھوٹ سکھا رہی ہو، تمہیں میرے ماں باپ کی خدمت کرنا بوجھ لگتا ہے۔ حلیمہ خاموش ہو جاتی۔ اسی طرح جھوٹے سچے بہانے لگا کر ساس سسر نے حلیمہ کو الگ کر دیا اور سارا ملبہ بھی حلیمہ پر ہی ڈال دیا۔ خود بیٹے کی نظروں میں اچھے رہے۔ رمضان حلیمہ کو طعنے مارتا کہ تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ نے ہمیں الگ کیا ہے۔ حلیمہ کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ بنا قصور کے وہ سزا بھگت رہی تھی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ایک ایک چیز کے لیے ترستا اس سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ روز روز کی غربت سے تنگ آ کر حلیمہ نے اپنا زیور بیچا اور رمضان کو رکشہ لے دیا، لیکن چند دن خوشی کی گزارنے کے بعد پھر وہی حال ہونے لگا۔ رمضان رکشہ کھڑا کر دیتا اور سارا دن لوگوں کے ساتھ گپیں ہانکتا رہتا۔ شام کو گھر آ کر حلیمہ سے جھوٹ بول دیتا کہ آج دہاڑی نہیں لگی۔ حلیمہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ حلیمہ کا بیٹا سخت بخار میں مبتلا ہو گیا۔ بخار اتنا تیز تھا، ہاتھ لگائے نہیں لگتا تھا۔ بیٹے کا نازک سا جسم دہک رہا تھا، چہرہ زردی مائل ہو چکا تھا، آنکھیں آدھی کھلی رہتی اور ہونٹ خشک ہو گئے تھے، اور حلیمہ کے گلے لگ کر کہتا کہ اماں دودھ دے دو نا۔ حلیمہ کے دل پر خنجر چلنے لگتے۔ وہ بیٹے کو سینے سے لگا کر پیار کرتی اور بہلاتی کہ بیٹا ابھی لے کر آتی ہوں، لیکن جانتی تھی کہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں۔ 2 دن سے حلیمہ نے خود کچھ نہیں کھایا تھا، برتن خالی پڑے تھے، آٹا ختم ہو چکا تھا، بچے بھوک سے بلک بلک کر روتے۔ حلیمہ بس اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھ کر انہیں بہلانے کی کوشش کرتی۔ چھوٹی بیٹی بار بار ماں کے پاس آتی اور کہتی کہ اماں مجھے روٹی چاہیے۔ حلیمہ ٹھنڈی آہ بھر کر بیٹی کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی اور بہلا دیتی کہ تھوڑی دیر صبر کرو، ابھی ابا آئیں گے تو لے کر آئیں گے، مگر دل جانتا تھا کہ ابا گھر آ کر یہی کہیں گے کہ آج بھی دہاڑی نہیں لگی۔ حلیمہ سوچتی کہ کاش میرے پاس کوئی ایسا سہارا ہوتا جو بچوں کی بھوک مٹا سکتا۔ رمضان کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ دن بھر رکشہ اسٹینڈ پر دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنستا کھیلتا
اور شام کو خالی ہاتھ گھر آتا، کھانا مانگتا اور دہاڑی کا بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ حلیمہ نے کئی بار کہا کہ اگر رکشہ چلا لیتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے آتے، لیکن رمضان بہانے بنا کر چپ کروا دیتا۔ اس دن جب بیٹے کا بخار بڑھا تو حلیمہ کی جان حلق میں اٹک گئی۔ اس نے پانی کی پٹیاں کر کے بخار کم کرنے کی کوشش کی، مگر بخار کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی گیا۔ بچہ بار بار تڑپ کر ماں کو پکارتا اور دودھ مانگتا۔ حلیمہ کا کلیجہ منہ کو آتا، وہ مجبور تھی۔ حلیمہ کے پاس دعا کے پیسے تک نہیں تھے۔ نہ زیور بچا تھا، نہ کوئی اور چیز جسے بیچ کر وہ بچے کو دودھ یا دوا دلا سکے۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ ساس سے مانگ لوں، مگر دل جانتا تھا کہ وہ اسے اور زیادہ طعنے دیں گی۔ وہ پہلے ہی بار بار کہہ چکی تھیں کہ اپنے شوہر سے کہو کمائے۔ رات کے وقت بچہ زور زور سے کانپنے لگا۔ حلیمہ کی جان نکلنے لگی۔ وہ بار بار اللہ کو پکارتی کہ میرے بچے کو شفا دے۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ کر دعا مانگتی اور بیٹے کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی۔ بیٹی بھی پاس بیٹھی روتی رہی کہ اماں مجھے بھی دودھ چاہیے۔ اس نے اپنے کپڑے کو پانی میں بھگو کر بیٹے کے ماتھے پر رکھا تاکہ بخار کم ہو، مگر بخار کم نہ ہوا۔ بچہ نیم بے ہوش سا ہو گیا۔ حلیمہ بار بار بیٹے کو ہلا کر آواز دیتی، مگر بچہ بس مدھم سی آواز میں دودھ مانگتا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا۔ صبح تک وہ جاگتی رہی۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتی رہی، یا اللہ، اگر میرا شوہر نہیں سدھر سکتا تو کم از کم میرے بچوں پر رحم کر دے۔ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے کمزوری نے اس کے جسم کو نڈھال کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ ہمت کر کے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ حلیمہ نے سوچا کہ یہ زندگی کس قدر کڑی آزمائش ہے، لیکن وہ بے بسی کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی تقدیر پر روتی رہی۔ اس کے دل میں بس یہی دعا نکلتی رہی، یا اللہ میرے بچوں کو بچا لے۔ حلیمہ نے رات بھر جاگتے ہوئے اپنے بیٹے کے چہرے کو تکتے گزار دی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہو گئے تھے۔ بیٹے کا بخار کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا جسم تپش سے دہک رہا تھا۔ بار بار مدھم سی آواز میں دودھ مانگتا۔ حلیمہ کی جان نکلنے لگتی۔ وہ سینے سے لگاتی اور تھپکتی، مگر خود بے بس تھی۔ اس کے پاس نہ دوا تھی نہ دودھ۔ اندر سے کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ وہ بار بار اللہ کو پکارتے ہوئے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو حلیمہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور روتی بلکتی گھر سے باہر نکل پڑی۔ وہ سیدھی اس چھوٹے کلینک پہ جا پہنچی جہاں ایک مقامی ڈاکٹر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ کلینک کے دروازے پر پہنچی تو ہمت ٹوٹنے لگی، مگر بیٹے کی کراہیں سن کر قدم بڑھا لیے۔ اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر اپنے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ حلیمہ سیدھی آگے بڑھی اور بیٹے کو سامنے لٹا کر ہاتھ جوڑ دیے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے پر ترس کھا لیں۔ 2 دن سے بخار میں جل رہا ہے۔ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں غریب ہوں۔ میرا شوہر بھی کوئی کام نہیں کرتے۔ آپ دعا دے دیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ڈاکٹر نے سر اٹھا کر حلیمہ کی حالت دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں ترس کھایا۔ بغیر کچھ کہے الماری سے دعا نکالی اور حلیمہ کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ نرم لہجے میں بولا، بہن دعا تو میں دے رہا ہوں، مگر یاد رکھنا کہ یہ دعا دودھ کے بغیر اثر نہیں کرے گی۔ اگر دودھ نہ دیا تو دعا نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ کا دل مزید ڈوب گیا۔ اس نے دعا دی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا سنبھالی اور بچے کو اٹھا کر گھر لوٹ آئی۔ گھر آتے ہی دعا کو دیکھا اور پھر بیٹے کی حالت پر نظر ڈالی۔ بیٹا بے ہوشی کے قریب تھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے، آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ کمزور آواز میں اب بھی دودھ مانگ رہا تھا۔ حلیمہ کے دل پر چوٹ لگی۔ وہ سوچنے لگی، کہاں سے دودھ لائے؟ گھر میں نہ 1 روپیہ تھا اور نہ کوئی چیز بیچنے کو بچی تھی۔ زیور کب کا بک چکا تھا۔ برتن اور کپڑے بس ضرورت کے تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی پڑوسی مدد کر دے، مگر محلے والے پہلے ہی طعنہ دینے کے لیے تیار تھے اور وہ کبھی بھی ان کی مدد نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی، مگر بچے کی تڑپ نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے پرانی چادر کندھے پر ڈالی اور بیٹے کو بستر پر لٹا کر باہر نکل آئی۔ آنکھوں میں آنسو تہہ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کسی کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلانے پڑے گا۔ دل کانپ رہا تھا، مگر بچے کی حالت اسے ہر قدم پر ہمت دے رہی تھی۔ وہ گلی میں نکلی اور آسمان کی طرف دیکھ کر آہ بھری، یا اللہ میرے بچے پہ رحم فرما۔
اس نے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اچانک اس کی نظر گلی کے کنارے پر پڑی۔ وہاں ایک بلی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک ٹوٹا ہوا برتن رکھا تھا۔ برتن میں تھوڑا سا دودھ تھا۔ بلی سکون سے دودھ پی رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حلیمہ کے قدم رک گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ دودھ اگر میں بچے کو دے دوں تو شاید دعا کا اثر ہو جائے، مگر پھر دل نے کہا کہ یہ بے زبان جانور کا حق ہے۔ بلی دودھ پی رہی ہے، اس کا دودھ چھیننا گناہ ہے۔ حلیمہ کا دل پھٹنے لگا۔ وہ آگے بڑھی، ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے بہتے آنسو زمین پہ ٹپکنے لگے۔ وہ روتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں ایک بے زبان کا حق چھین رہی ہوں، میں گناہ کر رہی ہوں، مگر میرا بچہ بھوک اور بیماری سے مر رہا ہے، میرے پاس کوئی چارہ نہیں، تو جانتا ہے یا اللہ میں کتنی مجبور ہوں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ برتن کی طرف بڑھی، لرزتے ہاتھوں سے برتن اٹھا لیا۔ آنکھوں میں آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتی رہی۔ ابھی سیدھی ہوئی ہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی اور وہیں پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ سامنے سے ایک بڑی سی کار رک گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک نفیس لباس پہنے عورت باہر نکلی۔ حلیمہ کی نظریں اس پر جمی رہ گئیں۔ وہ اس کی چھوٹی بہن نسرین تھی، جو دور کے شہر میں ایک امیر گھرانے میں بیاہی گئی تھی۔ حلیمہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ حلیمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ برسوں بعد بہن سامنے کھڑی تھی۔ نسرین نے ایک نظر حلیمہ کی حالت دیکھی، اس کے پھٹے پرانے کپڑے، آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اور ہاتھ میں پکڑا دودھ کا برتن۔ آنکھوں میں نمی تہنے لگی۔ نسرین آگے بڑھی اور بغیر کچھ کہے حلیمہ کو گلے لگا لیا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر رونے لگیں۔ حلیمہ لفظ تک نہ نکال سکی، مگر نسرین نے اس کی خاموشی سے سب کچھ سمجھ لیا۔ وہ جان گئی کہ حلیمہ کتنے دکھ جھیل رہی ہے۔ اس نے پیار سے حلیمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستگی سے کہا، اب اور کچھ نہیں کہنا، تم میرے ساتھ چلو۔ نسرین نے حلیمہ کو سہارا دیا، بچوں کو بھی اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ بیمار ذیشان نیم بے ہوش تھا۔ گاڑی سیدھی ان کے والد کے پرانے مگر کشادہ گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچتے ہی نسرین نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ بچے کو فوراً دوا دی گئی، ساتھ ہی دودھ اور پھل بھی لائے گئے۔ حلیمہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن اب ان میں شکر گزاری جھلک رہی تھی۔ بچے آہستہ آہستہ سنبھلنے لگے۔ ادھر رمضان شام کو جب گھر لوٹا تو دروازہ سنسان تھا، نہ بیوی تھی نہ بچے۔ وہ پریشان ہو گیا، فوراً ماں باپ کے پاس گیا اور پوچھا کہ حلیمہ اور بچے کہاں ہیں؟ ماں باپ نے انکار کر دیا کہ انہیں کچھ خبر نہیں۔ رمضان کو ایک پل کے لیے یقین نہ آیا، مگر جب گھر اور محلے میں ڈھونڈا تو واقعی کوئی سراغ نہ ملا۔ دن گزرنے لگے۔ رمضان بے چین ہو کر ہر طرف تلاش کرتا رہا، مگر کہیں کوئی نشان نہ ملا۔ 12 دن کے بعد اسے اطلاع ملی کہ حلیمہ اپنے والد کے گھر ہے۔ رمضان سیدھا وہاں جا پہنچا۔ دروازے پر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ بچے صحن میں کھیل رہے ہیں اور حلیمہ سکون سے بیٹھی انہیں دیکھ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر رمضان کے اندر غصہ بھی آیا اور شرمندگی بھی۔ وہ آگے بڑھا اور سخت لہجے میں کہنے لگا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ حلیمہ تم مجھے چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی ہو؟ اتنے میں نسرین اور دیگر بہنیں آگے آ گئیں۔ ان کے چہرے پر سختی اور دکھ دونوں تھے۔ نسرین نے بھرے لہجے میں کہا، یہ ڈرامہ نہیں رمضان، یہ حقیقت ہے۔ تمہارے بیٹے کو بخار میں تڑپتے دیکھا، تمہاری بیوی کو بلی کے برتن سے دودھ چھینتے دیکھا۔ سوچو ایک ماں کتنی مجبور ہوگی۔ کیا یہ سب سن کر بھی تمہیں شرم نہیں آئی؟ رمضان کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ اس کے دل پر چوٹ لگی۔ سامنے بچوں کے چہرے یاد آنے لگے، جن کی آنکھوں میں ہمیشہ حسرت جھلکتی تھی۔ اس کے کانوں میں بیٹے کی کراہیں گونجنے لگیں۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ دل ہی دل میں اسے اپنی غفلت کا احساس ہونے لگا۔ وہ آہستگی سے بولا، میں غلط تھا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری لاپرواہی نے تمہیں کہاں لا کھڑا کیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے بچوں کو گلے لگا لیا اور وعدہ کیا کہ اب سے وہ محنت کرے گا۔ حلیمہ خاموش کھڑی رہی، مگر اس کے آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ چند دن بعد رمضان نے واقعی کام شروع کر دیا۔ رکشہ چلانے لگا، محنت کر کے روزی لانے لگا۔ حلیمہ اور بچے واپس اپنے گھر آ گئے۔ غربت اب بھی تھی،